Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to IGC Online Learning Portal. I am Professor Malik Farooq, Department of Urdu. वो जिसने भूले बसरों को दिया पैगाम आज़ादी, वो जिसने भूले बसरों को दिया पैगाम आज़ादी, ज़माना उसको सर सैयद का नाम देता है। अजीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हमारे दरसी किताब के चौथे सबक सर सैयद के अखलाक व खसाइल उन्वान है। तो आज हम बाकायदा तौर पर इसकी रीडिंग करेंगे। इस सबक को पढ़ने से दो चीज़ें पहले आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। फर्स्ट कि बेटा सर सैयद के अखलाक व खसाइल जो सबक है, बुनियादी तौर पर इस सबक की जो सिर्फ है वो सवाने निगारी है। और दूसरी बात ये है कि सबक को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है। हमें दो फ़ायदे हैं। एक तो सर सैयद अहमद ख़ान की ज़ात के बारे में जानने का मौका मिलेगा, और दूसरा बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि हम अजीम लोगों के जो अतवार हैं, जो आदात हैं, जो उसके अखलाक हैं, उनके बारे में करीब से जानने से मौका मिलता है। दूसरी चीज़, इस सबक को जब हम पढ़ेंगे, इस सबक को पढ़ने वाहिद सबक है हमारी पूरी दरसी किताब के अंदर कि जिसका हर पैराग्राफ का जो पहला लफ्ज़ है वो उस पैराग्राफ का पहला टॉपिक है। जैसे कोई सबक हमने पढ़ा, पहला पढ़ा वस्वसना, दूसरा पढ़ा, उसके बाद तीसरा सबक पढ़ा। हम जिस भी सबक को पढ़ते हैं उस सबक के साथ हमने क्या करना होता है, हम उस सबक के वो उन्वान लिख लेते हैं, हम टॉपिक लिख लेते हैं तरतीब के साथ। तो इस तरह, बल्कि ये सबक तीसरा सबक है, चौथा नहीं है। तो जिस तरह बात कर रहा था कि इसको हम पॉइंट्स लिख लेते थे, तो हर पैराग्राफ का जो पहला लफ्ज़ है, इस वजह से मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आज पॉइंट नहीं लिखे, जो खुलासे के एतबार से लिखा करता था। इस सबक का जो पहला लफ्ज़ है हर पैराग्राफ का, वही पूरे पैराग्राफ को उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की गई है। अगर आपके सबक के हर पैराग्राफ के पहले अल्फाज याद रहे तो आप यूँ समझे कि आपने पूरे सबक को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। तो आइए बेटा, सबसे पहले एज यूजुअल कि जब हम किसी सबक को पढ़ते हैं तो सबक के जो लिखारी हैं, जो राइटर हैं, जो मुसन्निफ हैं, हम मुसन्निफ के बारे में भी ज़रूर जानते हैं। इस सबक के राइटर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और इनकी मशहूर ज़माना किताब हयात जावेद उससे अखज़ किया गया। और हयात जावेद वो किताब है जो 1901 में तकरीबन मंजर आम पर आई। और इस किताब के दो पोर्शन है। इसका आधा हिस्सा सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने उम्री है और आधा हिस्सा अदब के ऊपर मबनी है। तो यूँ इस किताब की अहमियत है, बल्कि इस किताब की अहमियत को बड़े बड़े उर्दू के जो नक़ाद हैं उन्होंने भी वो तारीफ़ करने पर मजबूर हुए। आइए बेटा, इस मुसन्निफ के बारे में, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और उसके बाद जो है वो चलेंगे हम बाकायदा तौर पर अपने सबक की जानिब। अज़ीज़ तलबा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इनके वालिद जो कहीं पर एज़द, कहीं पर एज़ू बख्श, और इनकी जो पैदाइश है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की, वो है 1837 की पानीपत में पैदा हुए, और 1914 पानीपत यहाँ पर इनकी जो है दोबारा अपने शहर में वफात होती है। पानीपत बेटा इंडिया का शहर है। ये जो वस्त एशियाई ममालिक हैं उनके करीब तरीन पड़ता है। तो क्योंकि ज़्यादातर हमलावर यहाँ से वारिद हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भी कह लें कि वो अपना हिंदुस्तान का जो इलाका है तो इनके ऊपर वो वहाँ पर, और वो वस्त एशियाई जो है। और सबसे बड़ी बात, ये शहर हज़रत बू अली का शहर। तो बेटा इस एतबार से पानीपत की लड़ाइयाँ भी बड़ी मशहूर है, वो एक तारीखी टॉपिक है, उसके ऊपर फिर किसी वक्त डिस्कशन। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के जो बुजुर्ग हैं वो हर्रात से हिंदुस्तान है, यानी वो भी इसी तरीके से ये खलीज फारिस का जो इलाका है, यहाँ से वो सफ़र करके पहुँचते हैं हिंदुस्तान तक। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जो ज़माना है, अभी बहुत ही कम उम्र, 9 साल की उम्र में पहुँचे कि इनके वालिद जो है उनका इंतकाल हो गया, और उनके साथ कम उम्र में ही तकरीबन 1-2 बरस की उम्र में इनकी वालदा की भी डेथ हो गई। यूँ बचपन का ज़माना इनका यतीमी का गुजरा। और उसके बाद क्या हुआ, बड़े भाई इमदाद हुसैन और 2 बहनों ने परवरिश की। इनकी 2 बहनें थीं और इनके बड़े भाई इमदाद हुसैन थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकी परवरिश का बीड़ा उठाया। और उसके साथ कुरान मजीद को भी इन्होंने हिफ्ज़ किया, अरबी की तालीम भी हासिल की।
لیکن ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، قرآن مجید حاصل کیا، عربی کی تعلیم حاصل کی، کہیں پر 13 کہیں پر 17 کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کم سنی کے اندر ان کی شادی کر دی گئی جو ان کی مرضی کے خلاف تھی۔ تو مرضی کے خلاف جب شادی ہوئی تو اس کے بعد ان کے لیے جو روزگار تھا، روزگار کے مواقع یا جو سلسلہ روزگار تھا وہ بہت مشکل ہو گیا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ کر یہ کیا کرتے ہیں دلی چلے گئے، اور دلی کے اندر انہوں نے صرف و نحو جو عربی کی گرامر ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی 1856 میں یہ حصار میں کلیکٹر کی ملازمت، یعنی یہ اس وقت ایک عہدہ تھا تو وہاں پر یہ ملازمت کی، لیکن جو ہی حالات خراب ہوئے 1857 میں وہ جاب بھی چھوڑ دی، اور وہ جاب چھوڑنے کے بعد جہانگیر آباد کا ایک علاقہ ہے وہاں پر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق رہے، اتالیق کہتے ہیں استاد کو، اور 8 سال جو ہے مصطفیٰ خان شیفتہ کی رفاقت میں گزارے، ان کے ہاں گزارے۔ مصطفیٰ خان شیفتہ جو ہے وہ اردو کے ایک وہ وہاں کے نواب بھی تھے جہانگیر آباد کے، اور اچھے شاعر بھی تھے، اور مصطفیٰ خان شیفتہ شاعری میں مرزا اسداللہ خان غالب سے اصلاح لیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے یوں حالی کی مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا اسداللہ خان غالب، یوں ان کو مرزا اسداللہ خان غالب کی شاگردی کا بھی اعزاز حاصل ہے مولانا الطاف حسین حالی کو۔ تو مصطفیٰ خان شیفتہ جن کا ایک بڑا ہی مشہور شعر، جب ایک مصرع تو ہم سب کو آتا ہے، میں پورا شعر پڑھ دیتا ہوں، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو مصطفیٰ خان کا یہ جو شعر ہے، ان کے ہاں رہے 8 سال تک ان کے بچوں کے استاد ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ان کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے، مصطفیٰ خان شیفتہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جو ہے ان کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے، تو یہ چھوڑ کر اس کو مصطفیٰ خان شیفتہ کو اس کے بعد چلے جاتے ہیں لاہور۔ جب لاہور میں آتے ہیں تو یہ گورنمنٹ بک ڈپو کے اندر، وہ لاہور کے اندر انہوں نے ملازمت کا آغاز کیا، لیکن اسی ملازمت کے دوران مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور انجمن نے پنجاب کی بنیاد کا باقاعدہ طور پر آغاز رکھا، اور اس کے ساتھ کچھ عرصے بعد لاہور سے دلی واپس چلے گئے، لیکن دلی واپس جاتے ہی ان کی ملاقات ہوتی ہے سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو سر سید احمد خان نے جب ان کو دیکھا، ایک سچے مسلمان بھی تھے، اور سچے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، تو انہوں نے ان سے فرمائش کی کہ مسلمانوں کے لیے کچھ لکھیں۔ تو مشہور زمانہ اور مولانا الطاف حسین حالی کی جو پہچان ہے وہ مسدس حالی انہوں نے لکھ ڈالی۔ مسدس حالی بیسیکلی اس وقت کے مسلمانوں کا وہ نوحہ تھا جو اپنے اندر ایک درد رکھتا تھا، تو یوں جو ہے وہ مسدس حالی لکھی مولانا الطاف حسین حالی نے، اور اس کے بعد 1879 میں اور 1904 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملتا ہے۔ تو یوں بیٹا یہ مختصر تعارف تھا مصنف مولانا الطاف حسین حالی کا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ سبق ہے جو سوانح ہے وہ اس وجہ سے لکھی کیونکہ بہت عرصہ سر سید احمد خان کے ساتھ انہوں نے گزارا، تو وہ جانتے تھے ان کی زندگی کے بارے میں، تو حیات جاوید جیسی بہترین کتاب انہوں نے سر سید احمد خان کی ذات کے لیے لکھ ڈالی۔ آئیے بیٹا باقاعدہ طور پر اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا، جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے، بشاش کہتے ہیں خوش کو جس چہرے کے اوپر رونق ہو، اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی۔ کھانوں میں زیادہ تر تعدد اور تلفن نہیں ہوتا تھا، تعدد ہے تعداد سے، تلفن کہتے ہیں رنگا رنگ قسم قسم کے۔ اب دیکھیے کہ سر سید احمد خان کی جو خاصیت بیان کی کہ دوستوں اور مہمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی دوست یا مہمان ہو تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، اور لوگوں کو اور لوگ کتراتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں کھانا کھلانا پڑ جائے گا، ہمیں ان لوگوں کو کچھ پلانا پڑ جائے گا، لیکن وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ تو ان کے جو کھانے ہوتے تھے ان میں تعدد اور تلون نہیں، یعنی نہ تو زیادہ تعداد میں ہوتے تھے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں مہمان آ جائیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو ادھار بھی اٹھا کے کھلانا پڑے تو کھلاتے ہیں۔ سر سید احمد خان ایسے نہیں تھے، یہ کیونکہ بناوٹ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل مہمان تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے گھر میں بنا ہوا ہے وہ چپ کر کے کھا لے، تو یہی سر سید احمد خان کا تھا کہ ان کے گھر کے اندر جو کھانا بنتا تھا تعداد بھی اس کی زیادہ نہیں، رنگ رنگ بھی نہیں ہوتے تھے، مطلب سادہ کھانا ہوتا تھا، اور وہ کھانا جو عام گھر کے اندر تیار ہوا، لیکن کیا تھا مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا۔ عموماً کہتے ہیں، عام طور پر عمدہ کہتے ہیں اچھے کو۔
اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے، ناک منہ خفا ہوئے بغیر، ناگواری کے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کھانا اگر کسی کو گھر میں بنتا ہے اچھا نہیں لگتا تو ہم 100 اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مطلب سر سید احمد خان ایسے لوگوں میں سے تھے جو بغیر اعتراض کیے، بغیر کوئی نقص نکالے کھانے میں سے، اگر کھانے کو جی نہیں کر رہا، کوئی چیز پسند نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ جو چیز بھی کھانے میں بنی ہوتی تھی چپ کر کے اس کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرتے تھے، نہ تو اس میں نقص نکالتے تھے اور نہ ہی اس کے اوپر منہ چڑھاتے تھے، مطلب ناگواری کا احساس بھی نہیں کرتے تھے۔ فصل کی ترکاریاں کہتے ہیں سبزیوں کو، اور فواکہ فاکہ کی جمع مطلب پھل، فواکہ خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے، مرغوب کہتے ہیں پسند کو۔ یعنی پہلے اس پیراگراف کے اندر جو تذکرہ کیا کہ دوستوں اور مہمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، دوستوں اور مہمانوں کے ساتھ رویے کے علاوہ ان کے جو کھانا کھانے کا انداز تھا، کھانا کھانے کا انداز کیا ہے، مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ جس دن مہمان آ گئے، ان کے گھر میں عید ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی، 4 لوگ ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب سر سید کے گھر مہمان ہو تو وہ نہایت اداس و رنجیدہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت جب گھر کے اوپر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے مہمان، تو اس وقت کیا ہے کہ وہ خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو بھی ہوتا تھا یہ نہیں ہے کہ مہمانوں کے لیے ادھار لے لینا، یا ان کو جو بھی گھر کے اندر بنا ہوا ہے وہی غذا خود بھی کھاتے تھے اور مہمانوں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ سبزیاں جو موسم کی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جو پھل تھے وہ پسند تھے، اور پھلوں کے اندر بھی خربوزے اور آم دونوں چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں۔ سنا ہے پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی، البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیا کرتے تھے، بلا ناغہ بغیر کسی ناغہ کیے، بغیر کوئی چھٹوئی کیے۔ یعنی سر سید احمد خان کی جو عادت تھی خوراک پہلے زیادہ تھی، لیکن بڑھاپے کے اندر ڈیفینیٹلی انسان اتنا نہیں کھا سکتا جتنا جوانی میں خوراک کھاتا ہے، تو وہ کم ہو گئی تھی، لیکن دونوں وقت وہ دودھ ضرور پیا کرتے تھے۔ تو اس پہلا پیراگراف کے اندر مہمانوں کا تذکرہ، ان کے کھانے کا تذکرہ، ان کا پھلوں کا انتخاب، ترکاریاں اور دودھ، ان چیزوں کا تذکرہ ہو۔ تو بیٹا آئیے اس سبق کے دوسرے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ظرافت اور خوش طبعی، ظرافت کہتے ہیں ہنسی مذاق کو، اور خوش طبعی کہتے ہیں خوش مزاجی کو۔ ان کی جبلت میں داخل تھی، جبلت کہتے ہیں عادت کو، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، اس طرح ظرافت اور خوش طبعی میں مطلب تصنع نہ تھا، مطلب کہتے ہیں بالکل تصنع کہتے ہیں بناوٹ کو۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوقی ان کو سوجھ جاتی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو ان سے ضبط نہ ہو سکتی، مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی، متجاوز ہونا، تجاوز کر جانا، بڑھ جانا۔ اب دو چیزیں ظرافت اور خوش طبعی۔ ظرافت ایسا آدمی جو چٹکلے سناتا ہے، سنتا ہے، مذاق کرتا بھی ہے، مذاق سنتا بھی ہے، اور وہ خوش طبعی کہتے ہیں ہنس مکھ چہرے والا، خوش مزاجی والا، چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھنے والا۔ تو سر سید احمد خان بھی ایسے آدمی میں سے تھے جو مذاق کیے بھی کرتے تھے، برداشت بھی کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت چہرے کے اوپر ان کے مسکراہٹ بھی جاری رہا کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل تصنع نہ تھا۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ ہنستے نہیں ہیں نا، وہ صرف ظاہری طور پر ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ منافقانہ ہنسی ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ صرف ہنسے کی بے ڈنگی سی نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ سر سید احمد خان ایسے نہیں تھے، اگر وہ مسکرا رہے ہیں تو وہ دل سے مسکرا رہے ہیں، صرف ہرگز ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو مسکرا دیا اور اندر سے منافقت کے ڈھیر بھرے ہوئے، ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ بیٹھے ہوتے تھے اور جو بات ان کو تحریر میں یعنی تقریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کوئی بات، کوئی لطیفہ، کوئی شرم و حجاب کی بات ہے، بالکل بھی لحاظ نہ کرتے اور وہ لکھ دیا کرتے تھے، وہ بول دیا کرتے تھے، لیکن اس بات کا مکمل طور پر لحاظ رکھا کرتے تھے کہ کوئی بھی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ کرے، یعنی بات تہذیبی کے زمرے میں نہ آئے، اخلاقیات سے گرا ہوا مذاق نہ ہو، اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو عزیز طلبہ اس پیراگراف کے اندر سر سید احمد خان کی ظرافت اور خوش طبعی کی بات کی گئی ہے، ان کے نیچر کی بات کی ہے کہ کس قسم کی وہ عادت کے مالک تھے۔ تیسری پیراگراف بیٹا، مطالعے کی عادت ابتدا سے ان کے رفیق کار رہی۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو، رفیق کار یعنی شروع سے ان کی عادت میں شامل ہونا۔ مطالعہ کرنا مطلب پڑھنا۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے۔ وہ کتاب دانی کہتا ہے باریکی باریکی سے کسی چیز کو پڑھنا، غور سے ایک ایک لفظ کو کھنگال کے پڑھنا۔ کتاب دانی کے جیسا کہ مدرس اور طلبہ کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غیر نظر کہتے ہیں، غیر کہتے ہیں گہری نظر کو۔
اب دیکھیں نا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ایک ایک لفظ پڑھا رہا ہوں، ایک ایک فکرے کے اوپر بول رہا ہوں، یہ ہم غیر نظر کر رہے ہیں، ہم ایک ایک لفظ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، جبکہ بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا، جو بات بھی ان کے کام کی ہوتی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چشمہ کر دیتے تھے۔ اب یہ شخصیت احمد خان کا جو انداز ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے جو بھی بات ہے، کتاب کوئی بھی پڑھیں بیسیکلی اس کا سرسری مطالعہ کرنا ہوتا تھا، اور کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ مصنف کے خیالات سے آشنائی لیتے تھے کہ مصنف کہنا کیا چاہتا ہے، اس کتاب کے اندر مصنف نے لکھا کیا ہے، اور لکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کا مقصد کیا تھا۔ مطلب ایک ایک لفظ کے اوپر فوکس کر کے ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پڑھتے ہوئے کوئی چیز سامنے آ گئی اس کو کٹ کر کے اس فائل میں لگا دیتے تھے، جو وہ اپنے باقاعدہ طور کے اوپر انہوں نے اخبار کی فائل جو ہے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر وہ کیا کرتے چسپاں کر دیا کرتے تھے، اس کو پیسٹ کر دیا کرتے تھے۔ بیٹا دیکھیں آپ شروع میں مطالعے کی ابتدا ہے تو آخر تک ان کی مطالعے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ظرافت اور خوش طبعی کی بات کی، اس پورے پیراگراف میں اسی کا تذکرہ ہوا۔ پہلے کے اندر مہمان اور دوست تھے تو آخر تک وہی کھانا اور مہمان اور دوست ڈسکس ہوئے۔ تو چوتھے پیراگراف میں کہتے ہیں خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ فیاض کہتے ہیں سخی کو۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو، جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہمسروں کہتے ہیں برابر کے، جو ان کے ہم عمر بھی تھے، ہم مرتبہ بھی تھے، اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہو۔ اب سر سید احمد خان کی ایک اور خاصیت کو انہوں نے خطوں کا تذکرہ کیا تو وہ کہتے ہیں خطوں کا جواب دینے میں نہایت فیاض تھے۔ فیاض کہتے ہیں سخی کو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پانی پت سے علی گڑھ کے اندر جو پانی پت سے اگر خط لکھا جائے، مطلب کہ سر مولانا طاہر حسین حالی اگر اپنے گھر سے خط لکھتے ہیں تو وہ واپس آنے تک مطلب 3 دن لگ جاتے تھے، خط لکھا اور اس کے جواب آنے تک 3 دن لگ جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے خط لکھا تو یہ مجھے یاد نہیں کہ چوتھا دن ہوا، مسلسل ہمیشہ تیسرے دن اس چیز کا جواب آ جایا کرتا تھا۔ یعنی وہ کہتا ہے اگر میرے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا، میں تو ان کا ایک کہہ لیں شاگرد کہہ لیں، ان کا ایک ادنا سا دوست کہہ لیں، ان کے ادارے میں کام کرنے والا ایک چھوٹا سا ملازم کہہ لیں، لیکن اگر میرے ساتھ ان کا یہ برتاؤ تھا تو دیکھنا ہوگا وہ لوگ جو سر سید کے لیول کے تھے، وہ لوگ جو مرتبے میں ان کے برابر تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ان کا انداز کیسا ہوگا، مطلب ہم جیسے لوگوں کے ساتھ وہ اس طریقے سے شفقت اور پیار سے پیش آیا کرتے تھے۔ محنت اور جفاکشی کی قابلیت سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی۔ اوصاف وصف کی جمع مطلب خوبیاں، قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے، قطع نظر مطلب اس کے باوجود کہ ابتدا سے ان کو ہر کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے قوا قوتیں فطرتاً فطرتی طور پر برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد کہتے ہیں صلاحیت، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا وہ باعتبار ذہانت و جدت کہتے ہیں عقل کی تیزی کو اپنے ہم چشموں یعنی دوستوں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کیے تھے، ودیت کرنا، عطا کرنا، پورا کام لیا تھا، اور اس لیے ان کے ذہن اور حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو جانا، چمک دمک اس کے اندر آ جانا۔ اس کے اندر یہ کیا گیا محنت اور جفاکشی کی بات کی گئی، محنت اور جفا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ہم جب بھی کسی بڑے آدمی کے بارے میں سنتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ جب پیدا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا ہوگا، وہ یوں ہوگا، وہ فلاں ہوگا، بلکہ سر سید خود کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہم چشموں جو ان کے اس وقت کے دوست تھے ان سے بھی زیادہ نمایاں نہیں تھے، لیکن ایک عنصر ان کے اندر تھا، محنت اور جفاکشی تھی۔ عظیم لیڈر وہ بنتے ہیں جو محنتی ہوتے ہیں، جو جفاکش ہوتے ہیں، جو سٹرگل کرتے ہیں، اور کوئی پیدائشی طور پر یا حادثاتی طور پر کوئی لیڈر نہیں بن جاتا۔ یہی بات سر سید احمد خان کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے کوئی نمایاں نہ تھا، ہاں ایک چیز میرے اندر تھی، وہ یہ تھی کہ محنت اور جفاکشی جس نے سر سید احمد خان کی عقل کو جلا بخش دیا، روشن کر دیا، اور یہی وہ لڑکا جو بچپن سے جوانی کی دہلیز میں آیا اور اس کے بعد بڑھاپے تک پہنچا اور مسلمانوں کا ایک عظیم مسیحا بنا، محنت اور جفاکشی کی وجہ سے بنا۔
تو عزیز طلبہ آج کا ہمارا لیکچر جو پہلا پیج ہمارا کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اس سبق کے اگلے صفحے سے، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔